बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब की दुनिया में खुश आमदीद। हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब होती है। वालिदैन की बेजा मोहब्बत से भी बच्चे खुदसर और सरकश बन जाते हैं। ऐसे बच्चे खुद सताइशी में मुब्तला होकर एहसास बरतरी का शिकार हो जाते हैं। बेशक वालिदैन के लिए सबसे अजीज़ और कीमती शय औलाद ही है। यही वालिदैन बच्चे के मामार होते हैं। आगाज़ ज़िंदगी में बच्चों में जैसी आदत डाली जाएगी वैसे ही उसकी शख्सियत की इमारत खड़ी होगी। वालिदैन की गलत अंदाज से अपनी औलाद की परवरिश और तरबियत से किस तरह ज़िंदगी अजीरन बन जाती है और वालिदैन किस तरह जीते जी मर जाते हैं, इस कहानी में इसी हवाले से एक सबक है। मंजूर के घर में एक मुद्दत बाद चांद सी खूबसूरत बेटी पैदा हुई। दोनों मियाँ बीवी इसकी पैदाइश पर बहुत खुश थे। जब बच्ची 1.25 माह की हुई तो मंजूर ने ख़ानदान भर के लोगों को खाने की दावत पर बुलाया। घर को झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया। इस तकरीब में बच्ची का नाम महानूर रखा गया। मेहमानों ने बच्ची को तोहफे तोहफ़ दिए और उसे लंबी उम्र की दुआएं भी दी। यूं दिल बहलाने के लिए अल्लाह ने महानूर की सूरत में मंजूर और उनकी बेगम को एक खिलौना अता कर दिया था। दोनों मियाँ बीवी उससे बेहद मोहब्बत करते थे। ये बच्ची अपने माँ बाप की आंख का तारा बन गई थी। उसके लिए नित नए किस्म के खिलौने आते, तरह तरह के नन्हे मुन्ने जोड़े उसके लिए तैयार किए जाते। जब महानूर कुछ शऊर की मंजिल तक पहुंची तो तरह तरह की फरमाइशें अपनी तोतली जुबान से करने लगी। वालिदैन बहुत महजूज होते। जिंदगी का पहिया चलता गया और महानूर के नखरे भी बढ़ते गए। मजाल नहीं कि वो किसी चीज़ की फरमाइश करे और मंजूर साहब इसे पूरा न करें। वो अपने माँ बाप के दिल पर राज कर रही थी। कुदरत का अजब खेल, बेगम मंजूर चंद दिनों की इलालत के बाद अचानक अल्लाह को प्यारी हो गई। ये सदमा मंजूर साहब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उनको संभालने के लिए कोई और नहीं था सिवाय नन्ही मुन्नी सी बच्ची महानूर के। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बेहद जुड़े हुए थे कि इन्हीं जैसे मियाँ बीवी के लिए कहा गया है कि मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर दोनों में ज़हनी हम आहंगी हो जाए तो जिंदगी की गाड़ी खूब खुश असलूबी से चलती है। महानूर थी तो 4 साल की, लेकिन हालात ने इसको बहुत समझदार बना दिया था। वो हर वक्त अपने पापा से चिमटी रहती, अपनी प्यारी प्यारी बातों से इन्हें खुश रखने की कोशिश करती। इस तरह इनका दिल बहलता रहता। बेगम के इस दुनिया से चले जाने पर मंजूर साहब का मुस्कुराता चेहरा बेशक अब अफसुर्दा नजर आता था। एक दिन उनके दोस्त अकबर इनके पास आए और उनको दूसरी शादी करने के लिए तैयार कर लिया। मंजूर साहब का अक़्द सानी एक शरीफ घराने की खातून से कर दिया गया। यूं मंजूर साहब की तन्हाई जाती रही और महानूर को भी एक माँ मिल गई। आने वाली माँ के हुस्न सलूक से महानूर अपनी हकीकी माँ का गम भूल गई थी। वो अपनी नई मामा से जो फरमाइश करती वो आसानी से पूरी हो जाती। नतीजतन उस बेजा लाडो प्यार से वो खुद परस्ती का शिकार हो गई। मोहब्बत और प्यार पर वो सिर्फ अपना हक समझने लगी। महानूर को अपने माँ बाप के दरमियान मोहब्बत और प्यार भी बुरा लगने लगा था। वक्त की सुई आगे बढ़ती गई। महानूर ने मैट्रिक पास कर लिया तो मंजूर साहब को बेटी की शादी की फिक्र लाहक हुई। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी बेगम से मशवरा किया। मंजूर साहब ने अपनी बेटी की शादी के लिए दफ्तर शादियात से भी रुजू कर लिया था। इस हवाले से महानूर भी बाखबर थी। एक दिन घर की बेल बजी तो सामने दफ्तर शादियात के वहीद साहब खड़े थे। मंजूर साहब ने उनको अंदर बिठाया। वहीद साहब ने बहुत माजरत खाना अंदाज में मंजूर साहब से कहा, मुझे अफसोस है कि आपकी बेटी का अब तक कोई माकूल रिश्ता न मिल सका। फिलहाल दोहा से एक साहब का रिश्ता आया है। लड़का शादीशुदा है, बाल बच्चेदार हैं। पहली बीवी का इंतकाल हो चुका है, उसका अपना कारोबार है। किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं सिवाय वालिदैन के। उसके वालिदैन हयात नहीं हैं। वो चाहता है कि कोई इसको हकीकी वालिदैन जैसी मोहब्बत दे तो वो उनको ताहयात एक नेक फरमा बरदार बेटा बनकर दिखाएगा। अगर आपकी मर्जी हो तो उस रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ाऊं। वहीद साहब ने जवाब तलब नज़रों से मंजूर साहब को देखा। देखिए वहीद साहब, इस रिश्ते में बज़ाहिर तो कोई खराबी नज़र नहीं आ रही, ताहम मैं अपनी बेटी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कह सकता। अगर आपके पास लड़की की तस्वीर वगैरह हो तो दे दें। वहीद साहब तस्वीर अपने हमरा लाए थे जो उन्होंने फौरन मंजूर साहब को दे दी। तस्वीर में शफी खासा खुश शक्ल नजर आ रहा था। उस तस्वीर को घर के तमाम लोगों ने देखा। महानूर ने भी इस तस्वीर को देखा तो शफी इसके दिल में घर कर गए। चुनाचे जब मंजूर साहब ने इसकी मर्जी मालूम की तो उसने शर्माते झिझकते हुए अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। इस इकरार पर चंद दिनों में झटपट महानूर और शफी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। शफी 1 माह की छुट्टी पर कराची आया था और ये 1 महीना सैर व तफरीह में यूं गुजर गया कि पता ही न चला। फिर शफी की वापसी का वक्त करीब आया तो महानूर का चेहरा उतरा हुआ था, मगर
جانا تو تھا سو وہ چلا گیا۔ شفیع کو گئے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے مگر اس کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ گھر والوں کو اس کی کال کا شدت سے انتظار تھا۔ نئی نئی شادی کا خیال کرتے ہوئے منظور صاحب کے گھر سے شفیع کو فون کرنا مناسب نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ مانور کے دل کی کیفیت تو سب سے جدا تھی، وہ اداس سی تھی۔ پھر ایک روز شفیع کا فون آیا تو وہ کھل پڑی۔ اس نے بہت جذباتی انداز میں ریسیور کو ہاتھ میں لیا اور چپکے وہ سب اپنے محبوب شوہر کو سنا دیا جو اس کے دل پر گزر رہی تھی۔ مانور اپنی شادی سے پہلے گریجویشن کرنا چاہتی تھی لیکن اب فرصت ملی تو اس نے کالج میں داخلہ لے لیا اور وہ مصروف ہو گئی۔ زندگی بہت خوشگوار گزرنے لگی تھی۔ شفیع کے فون کا آنا جانا بھی لگا ہوا تھا۔ اسی طرح 3 ماہ گزر گئے۔ ایک صبح دروازے کی گھنٹی بجی، دروازہ کھلا تو سامنے شفیع اپنے سامان کے ساتھ کھڑا تھا۔ گلابو بوا دوڑی بیگم منظور کے پاس آئی اور کہا، دلہا بابو آئے ہیں۔ مانور دروازے کی طرف لپکتے ہوئے گئی۔ اس کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ بیگم منظور نے شفیع کی خیریت کے بعد اس کی اچانک آمد کے متعلق پوچھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں یہاں 1 ماہ کی رخصت پر آیا ہوں۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، انکل کہاں ہیں؟ وہ آفس گئے ہوئے ہیں، بیگم منظور نے جواب دیا، اور وہاں سے اٹھتے ہوئے انہوں نے مانور کو اشارہ کیا کہ وہ شفیع کو اپنے کمرے میں لے جائے۔ کچھ دیر بعد مانور واپس آ کر شفیع کے لیے ناشتہ لے گئی۔ دونوں چھوٹی بہنیں نجمہ اور سلمہ بھی اپنے بہنوئی کے پاس کمرے میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈھیر سارے تحفے لے کر مانور اپنی امی کے پاس آئی اور سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر دیتے ہوئے اپنی امی سے کہا، 1 سوٹ آپ کے لیے اور 1 سوٹ کا کپڑا ابو کا ہے۔ کھلونے اور ٹافیاں نجمہ اور سلمہ کے لیے ہیں اور یہ جوڑے گلابو بوا کے ہیں۔ تحفے دیکھتے ہوئے بیگم منظور نے شفیع کا شکریہ ادا کیا۔ شفیع کی آمد سے گھر میں رونق آ گئی تھی اور ہر وقت گھر میں کہے گونجتے تھے۔ روز کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام بنتا تھا۔ ان سیر سپاٹوں میں شفیع کا زیادہ تر وقت اپنے ساس سسر اور دونوں چھوٹی سالیوں کے ساتھ گزرتا تھا، جس پر مانور خفا سی نظر آتی تھی۔ اسے گوارا نہیں تھا کہ اس کے شوہر کے پیار میں کوئی اور حصے دار بنے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس یہ ایک اس کی اپنی سوچ تھی۔ اس روز بھی جب سب لوگ سمندر کی سیر سے رات کو واپس لوٹے تو سسر اور داماد یعنی منظور صاحب اور شفیع کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس دوران مانور بے چینی کے عالم میں بار بار اپنے کمرے سے باہر آتی رہی اور شفیع کو دیکھ کر پھر واپس چلی جاتی تھی۔ منظور صاحب کو مانور کی بے چینی کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے داماد سے کہا، اچھا میاں، پھر باتیں ہوں گی۔ شفیع بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے سے مانور کی ناراضگی کی آواز آنے لگی۔ شفیع یہ کہتے ہوئے سننے جا رہے تھے کہ تمہارے ابو کی باتوں میں اپنے والد جیسا مزہ محسوس کر رہا تھا، اسی وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی۔ دوسرے دن شفیع ناشتے کے بعد اپنی دونوں سالیوں نجمہ اور سلمہ کو بازار لے گئے۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ شفیع بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے دونوں سالیوں کے لیے ڈھیر سے کھلونے اور قیمتی کپڑوں کے جوڑے خریدے، انہیں الادین پارک لے گیا، خوب سیر سپاٹے کیے۔ واپس آئے تو گھر والے اتنا سامان دے کر حیران رہ گئے۔ نجمہ اور سلمہ اپنے کھلونے کے لیے مانور کے پاس گئیں۔ اپیا آج جیجو بھائی نے ہم دونوں کو خوب سیر کرائی اور دیکھیے نا کتنے سارے کھلونے دکھائے، اور ہاں اپیا، ہم دونوں کو بہت خوبصورت جوڑے بھی دلائے، جیجو بہت سویٹ ہیں۔ مانور یہ باتیں سن کر صرف ہاں ہوں کرتی رہی۔ منظور صاحب اتنے کھلونے دیکھ کر بولے، آخر اتنی فضول خرچی کیوں؟ نہیں، یہ تو ان بچیوں کا حق ہے، شفیع نے کہا۔ بچیاں اپنے تحفے دیکھنے میں مگن تھیں۔ منظور صاحب اور شفیع بھی انہیں خوش دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر دونوں سسر داماد ایسے باتوں میں گم ہوئے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ شفیع اپنے کمرے میں بھی نہ جا سکا اور اسی دوران رات کا کھانا لگا دیا گیا۔ پھر رات گئے وہ اپنے کمرے میں گیا جہاں مانور منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ دوسرے دن شفیع ناشتے پر کچھ بجھا سا تھا۔ منظور صاحب نے اپنے داماد سے پوچھ ہی لیا کہ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، گزشتہ رات سونے میں دیر ہو گئی تھی، شفیع نے جواب دیا۔ منظور صاحب نے مزید پوچھا، آج کا کیا پروگرام ہے؟ آج میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں باہر جاؤں گا، شفیع نے کہا۔ مانور کے چہرے سے تناؤ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے والد کو اور کبھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ شفیع ناشتے سے فارغ ہو کر باہر چلا گیا اور مانور اپنے کمرے میں۔ منظور صاحب کی بیگم ان کے قریب آ کر مانور کو دیکھتے ہوئے بولی، معلوم ہوتا ہے گزشتہ رات بھی دونوں میاں بیوی میں جنگ ہوئی ہے۔ مانور کی بد مزاجی سے میں بہت خوفزدہ ہوں۔ دونوں کی گاڑی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ شفیع بہت محبت کرنے والا ملنسار انسان ہے۔ میرے پاس جب بھی وہ بیٹھا ہمیشہ اس نے خلوص محبت سے بات کی ہے۔ اس کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرما بردار بیٹا ہم سے ہم کلام ہے۔ منظور صاحب نے کہا، ان کو آپ سے ایک باپ جیسی محبت کا پانا
اور آپ کو ان سے ایک نیک فرما بردار بیٹے جیسے انسیت اور لحاظ کا پانا ہی ماہنور اور شفیع کے تصادم کی اصل وجہ ہے۔ ماہنور سمجھتی ہے اس کی شادی شفیع سے ہوئی ہے۔ ایک بیوی کی حیثیت سے وہ شفیع کی زندگی کے ہر لمحے کی خود کو مالکہ سمجھتی ہے، خواہ کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ اس کے والدین بھی۔ ڈرتی ہوں اس کی یہ سوچ اس کا گھر تباہ نہ کر دے۔ بیوی کی بات سن کر منظور صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے۔ ماہنور کی تند مزاجی اور احساس برتری کے شرارے میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن شفیع پھر بھی اسے برداشت کرتا رہا۔ ماہنور شفیع سے دور ہوتی چلی گئی۔ میاں بیوی کے تعلقات جس نہج پر پہنچ گئے تھے، اس کا ادراک گھر والوں کو نہیں تھا۔ کچھ ان کے چہرے کے تناؤ سے اندازہ تھا کہ ان دونوں کی ازدواجی زندگی میں کچھ خلل ہے۔ شفیع کی واپسی میں اب چند دن رہ گئے تھے۔ روانگی والے دن جب سب گھر والے شفیع کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے تو شفیع اور ماہنور کے چہروں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ دونوں کی زندگی میں تلخی بہت حد تک بڑھ چکی ہے۔ دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ حد سے بڑھ کر بیگانگی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر ایئرپورٹ آ گیا اور شفیع سب سے مل کر رخصت ہوا، جبکہ ماہنور کی بیگانگی بدستور قائم تھی۔ کچھ دیر کے بعد منظور صاحب اپنی فیملی کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ شفیع اور ماہنور کے شکستہ تعلقات کا اندازہ بیگم منظور کو بہت پہلے سے تھا، لیکن آج شفیع کے ساتھ اس کی صد مہری سے اٹھنے والے طوفان سے ان کا دل بہت پریشان تھا۔ منظور صاحب بھی ان حالات سے بے خبر نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بے جا محبت سے ماہنور خود پرست، خود سر اور خود ستائشی جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے۔ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو شفیع کی محبت کا حقدار نہیں مانتی، حتیٰ کہ اس کی محبت کا تیسرا حقدار منظور صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ شفیع کو گئے ہوئے دوسرا روز تھا کہ ایک رجسٹری آئی جو ماہنور کے نام تھی۔ گلابو بوا کے ہاتھ سے رجسٹری لیتے ہوئے ماہنور جان گئی تھی کہ اس میں کیا ہے۔ لفافہ کھول کر دیکھنے سے ماہنور کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس میں ماہنور کو شفیع کی طرف سے دی گئی طلاق تھی۔ یہ طلاق ماہنور نے خود مانگی تھی۔ وہ طلاق کے کاغذات ہاتھ میں لیے گمسم کھوئی خلاؤں میں گور رہی تھی۔ اسی اثنا میں بیگم منظور ادھر آ گئی۔ انہوں نے ماہنور سے پوچھا خیریت ہے، اور اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ شفیع نے مجھے طلاق دے دی ہے، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ یہ جان کر بیگم منظور فرط حیرت میں ڈوب گئیں کہ مذکورہ طلاق ماہنور کی خواہش پر دی گئی تھی۔ طلاق نامے کی تفصیل یہی بتاتی تھی۔ گردش ایام کا سفر جاری رہا اور منظور صاحب کا گھر نئی تبدیلی کے گھٹن کو برداشت کرنا سیکھ گیا۔ ان کے احباب کا حلقہ غنیمت تھا۔ ماہنور کی طلاق کو 1 سال بیت گیا۔ اس کی دوسری شادی کے لیے منظور صاحب اپنے واقف کار محمود صاحب دفتر شادیات کو کہہ چکے تھے۔ نظام قدرت ہے، ہر تاریکی کے بعد اجالا اور ہر غم کے بعد خوشی آتی ہے۔ ایک شام محمود صاحب ماہنور کے رشتے کا پیغام لائے۔ لڑکا پہلے دوحہ میں ملازم تھا، اب کراچی میں اس کا اپنا کاروبار تھا۔ گھر کے سوگنما ماحول اور اداسیوں سے منظور صاحب پہلے ہی بیزار بیٹھے تھے۔ اندھا کھوجے دعا کے مستاق انہوں نے بغیر کسی تعامل کے رشتے کو منظور کر لیا۔ چند دنوں میں ضروری امور و دیگر باتیں طے ہو گئیں اور ماہنور کا نکاح سرفراز سے ہو گیا۔ ماہنور کو اپنے سابقہ رویے اور خود پرستی سے سبق حاصل ہو چکا تھا اور اب وہ خود میں تبدیلی لانے کی خواہش مند تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ زندگی کی راحت و سکون شوہر کی رضا میں کھوجنا ہوگا۔ پھر واقعی شوہر کی چند دنوں کی قربت میں ماہنور کا رویہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ سرفراز کی تابعداری میں اسے سکون محسوس ہونے لگا۔ شوہر کی خدمت اس کی عبادت بن گئی۔ اس کے کپڑوں کی دھلائی، استری، ناشتہ، کھانا، الغرض ہر ضروریات زندگی کو احسن طریقے سے پورا کرنا اس کے لیے فرض اولی بن گیا۔ دوسری طرف سرفراز بھی اس کی دل جوئی میں لگا رہتا۔ پھر ان دونوں کی محبت کا پھل ایک خوبصورت بچے کی صورت میں قدرت نے دیا۔ بچہ جب 1.25 ماہ کا ہوا تو عزیز و اقارب کی منظور صاحب نے بہت شاندار دعوت کی۔ گھر کو خوب رنگ برنگ جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ اس موقع پر بچے کا نام نور اللہ رکھا گیا۔ ماہنور اور سرفراز کے شب و روز بہت خوشگوار گزر رہے تھے۔ ایک روز معمول کے خلاف سرفراز جلد ہی گھر آ گیا۔ اس کی طبیعت ناساز تھی۔ پھر روز بروز سرفراز کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی۔ جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا۔ کئی دن گزر گئے مگر مرض کی تشخیص نہ ہو سکی۔ شہر کے معروف اسپیشلسٹ کو دکھایا گیا۔ بہت سارے ٹیسٹ اور ایکس رے کے بعد تشخیص ہوئی کہ سرفراز کو کینسر ہے۔ یہ جان کر تو ماہنور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مذکورہ رپورٹ کے بعد اب سرفراز کے لیے دعاؤں سے بڑھ کر دعاؤں کی ضرورت تھی۔ ماہنور بہت ضبط و تحمل سے ایک وفا شوہر بیوی کی طرح سرفراز کی خدمت و تیمارداری کرتی رہی۔ ایک دن سرفراز نے ماہنور کو اپنے قریب بلایا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ہم دونوں کی شادی کے لیے درپردہ کوشش کس کی تھی۔ میرے تعلقات شفیع صاحب سے بہت دیرینہ ہیں۔ وہ بہت نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ میری ملاقات ان سے دوحہ میں ہوئی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا
کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ ان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں نے حامی بھر لی۔ پھر محمود صاحب کو اعتماد میں لیتے ہوئے ہماری شادی انجام پائی۔ شفیع صاحب بہت اچھے اور عظیم انسان ہیں۔ تم سے علیحدگی سے پہلے ایک مجازی بیٹے کی حیثیت سے انہوں نے تمہارے والدین کے لیے جو کچھ کیا ویسا ہی کرنے کا مجھے بھی پابند کیا، حالانکہ تم سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ سرفراز سربستہ ذرات سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ ادھر مانور کی آنکھوں سے برسات کی جھڑی جاری تھی، زبان پر چپ لگی ہوئی تھی۔ یکایک مانور کی نظر سرفراز پر پڑی تو دیکھا کہ سرفراز کا سر دوسری طرف ڈھلک گیا تھا، نبض تھم گئی تھی اور دل کی دھڑکن بھی بند تھی، اور وہ راہی ملک عدم ہو چکا تھا۔